खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज हम पहला और दूसरा करंथियों के खतूत के सिलसिले में दूसरे सबक पर पहुंच चुके हैं। पहला सबक हमने देखा कि किस तरह पौलुस रसूल की खिदमत जो वो करंथन्स में अदा कर रहा था। दूसरे सबक में आज हम सीखने जा रहे हैं सलीब का पैगाम। जानते हैं कि सलीब का पैगाम मसीहत का एक मरकज है। सलीब के पैगाम के बगैर मसीहत किसी काम की नहीं। आज अगर आप जायजा लें तो आपको पता चलता है कि आज हम देखते हैं कि लोगों ने अपने गलों में ये सलीब पहनी होती है। चर्चेस की इमारतों पर आपको सलीब दिखाई देती है, गाड़ियों पर आपको सलीब दिखाई देती है, हत्ता के घरों के अंदर सलीब आपको दिखाई देती है। लेकिन अगर आप पहली सदी में जाएं तो सलीब के क्या मानी थे। यहूदी लोग इससे नफरत करते थे, क्योंकि इस्तिश्ना 23 बाब उसकी 21 आयत में लिखा है कि जो शख्स लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। यहूदी लोग इसको किसी तौर पर कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। जब पौलुस रसूल ने ये पैगाम दिया कि हम सलीब के पैगाम की बदौलत ही बचाए जाते हैं, ना तो वो कबूल करने के लिए तैयार थे, ना ही रूमी हुकूमत इस सलीब के पैगाम को कबूल करने के लिए तैयार थी, और ना ही गैर अक़वाम के लोग इसको कबूल करने के लिए तैयार थे। तो पौलुस रसूल ने इसका आगाज कर दिया। एथेंस में पौलुस रसूल के पास बहुत कम लोग आए। वहां पर उसने जो पैगाम दिया वो फर्क तरीके का पैगाम था। उसका मरकज उसकी अपनी सोच समझ के मुताबिक था। लेकिन जैसे ही वो करंथन्स में आया तो उसने अपने आप को रूह कुद्दस के ताबे कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि रूह कुद्दस की मर्जी के बगैर दिया जाने वाला पैगाम किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं होगा। सिसवर एक रूमी मुसन्नफ था और बहुत अच्छा खतीब भी था, जिसने लोगों से कहा था कि वो सलीब के बारे में सोचे भी नहीं, क्योंकि मौत की सजा के तौर पर यह नहायत काबिल नफरत थी। अगरता सिसवर यीशु की पैदाइश से तकरीबन 50 साल पहले मर गया, मगर उसका बयान जाहिर करता है कि रूमी सलीब को किस हकारत की निगाह से देखते थे। ये इतनी बुरी चीज समझी जाती थी कि इसके बारे में सोचना भी मुनासिब ना था। तो इसके बावजूद खुदा ने इसी को अपनाया, इसी को लेकर वो चला। पौलुस लिखता है सलीब का पैगाम खुदा की कुदरत है। जबकि पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थी, तो पौलुस रसूल ने ये पैगाम दिया। पौलुस रसूल के लिए सलीब खुदा और इंसान के दरमियान मुफाहमत का जरिया थी। यीशु की फरोतनी की आला तरीन अलामत सलीब थी, और वो जगह है जहां हमारा कर्ज, भारी कर्ज यीशु मसीह ने अदा कर दिया। तो अजीजों, जब आज हम इस सलीब के पैगाम को सुनने के लिए जा रहे हैं तो खुदावंद से हम रूह कुद्दस की मदद के लिए दरख्वास्त करेंगे, उससे दरख्वास्त करेंगे कि वो हमारी रहनुमाई करे ताकि हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। आइए हम खुदावंद से दुआ करते हैं कि वो हमारी रहनुमाई करे, रूह कुद्दस दे, जो सलीब का अहम पैगाम समझने में हमारी मदद करे। खुदावंद, मैं अपने आप को और सुनने वालों को तेरे हजूर पेश करता हूँ। तो हमारी रहनुमाई कर, और जो कुछ हम सीखें वो खुदावंद हमारी जिंदगियों का एक अमली हिस्सा बन जाए। तेरे रूह कुद्दस के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा हम में से हर एक पर तो अपना रूह कुद्दस नाज़िल कर, सुनने वालों पर और मुझ पर भी। खुदावंद, तो आज के कलाम के जरिए हम सबको बरकत से नवाजना मांगता हूँ, मसीह के नाम से, आमीन। पौलुस के लिए
کرنتھن کے تمام مسائل کا حل صلیب تھی۔ پہلا کرنتھیوں میں جب ہم پڑھتے ہیں تو پولس رسول کلیسیا میں پھوٹ پڑنے جیسے مسائل کے بارے میں اس قدر فکر مند اور پریشان ہے کہ وہ دعا سلام اور شکر گزاری کے حصے کے فوراً بعد پہلی 9 آیات میں فوراً بعد وہ کیا کرتا ہے؟ اسی موضوع سے بات کرتا ہے۔ آئیے آج جب ہم سیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں مزید کیسے پتہ چل سکتا ہے۔ پولس کہتا ہے کہ صلیب کا پیغام ہمارے لیے خدا کی قدرت ہے۔ یسوع مسیح اور اس کا مصلوب ہونا تو جب کی بات نہیں بلکہ اس کی منادی کا مرکز ہے۔ اور جب آج ہم صلیب کا پیغام پڑھتے ہیں تو ہمیں کس طرح پتہ چلتا ہے کہ یہ پیغام اتنا اہم ہے۔ پہلا کرنتھیوں پہلا باب اور اس کی 18 سے 31 آیات پر ہم آج غور کرنے جا رہے ہیں۔ یہاں پر پولس رسول لکھتا ہے کہ انسانی بیوقوفی اور اعلیٰ حکمت کے درمیان وہ یہاں پر فرق بیان کرتا ہے۔ صلیب میں قدرت ہے کہ وہ انسان کی بدترین حالت اور خدا کی بہترین صفات کو ظاہر کرتی ہے۔ پہلا کرنتھیوں کا تعارفی حصہ جو 1 سے 17 آیات پر مشتمل ہے، کیونکہ مسیح کی صلیب کو اپنی قدرت سے خالی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے صلیب کا پیغام ہماری منادی کا مرکزی مقام ہونا چاہیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول نے یہ خوشخبری لوگوں کو سنائی۔ یہ صلیب کی خوشخبری تھی جن کی وجہ سے انہیں نجات مل سکتی تھی۔ اول ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ لفظ جو یہاں پر صلیب کے لیے استعمال کیا اس کا مطلب ہے جڑ، یعنی رسول اس کی کلام کی منادی کی جڑ کی بات کر رہا ہے۔ لہذا پولس کا بنیادی کام خوشخبری کی منادی تھا۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات، خوشخبری کی منادی کرنا یہ اس کا پہلا اولین کام تھا۔ اور دوسرا بپتسمہ کے بارے میں اس کا پیغام ہے۔ کیا کہتا ہے کہ بپتسمے سے بڑھ کر میں خدا کی منادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ بپتسمہ غیر اہم ہے یا کم سے کم اتنا اہم نہیں جتنا کہ منادی کرنا ہے، بلکہ وہ ان لوگوں کو تنبیہ کر رہا تھا جو اس بات پر زور دیتے تھے کہ بپتسمہ دینے والا کون ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس یسوع پر توجہ دے جس کے نام میں وہ بپتسمہ دیتے ہیں۔ تو ہم جب بائبل مقدس میں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آئیے ہم 17 آیت سے شروع کرتے ہیں۔ بائبل مقدس میں یوں لکھا ہے، کیونکہ مسیح نے مجھے بپتسمہ دینے کو نہیں بھیجا بلکہ خوشخبری کو سنانے کو، اور وہ بھی کلام کی حکمت سے نہیں، تاکہ مسیح کی صلیب بے تاثیر نہ ہو۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کلام کی کثرت سے نہیں بلکہ صلیب کی کثرت، صلیب کے اثر کے تحت کلام سنانا ہے، زیادہ باتوں میں نہیں۔ کلام کی حکمت سے پولس رسول کا مطلب یہ نہیں کہ فصیح تقریریں اپنے آپ میں خراب ہیں۔ اصل نقطہ یہ ہے کہ انسانی حکمت سے صلیب کے پیغام کو قبول کرنا بہت مشکل ہے۔ انسانی حکمت اس پیغام کو نہیں سمجھ سکتی۔ اور ہم دیکھتے ہیں اتنے میں پولس رسول نے کس طرح منادی کی تھی۔ اس نے منطق، سائنس اور فلسفے کا استعمال کیا، مگر اس کا نتیجہ بہت کم نکلا۔ لہٰذا اس نے جیسے کہ میں پہلے کہہ رہا تھا کہ اس نے کرنتھنس میں لاپرواہ اور لا تعلق لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایک منصوبے پر عمل کیا، اور اس کا فیصلہ یہ تھا کہ وہ مؤثر بحث مباحثے سے گریز کرے۔
اور کرنتھن کے درمیان یسوع مسیح یعنی مسلم اسلوب کے سوا کچھ اور نہ جاننے کا عزم کیا. یعنی اس نے کہا کہ میں صرف اور صرف یسوع مسیح کی منادی کروں گا. مسز ایلن جی وائٹ لکھتی ہیں کہ فصیح تقریر اپنے آپ میں خراب نہیں ہے، لیکن اصل نقطہ یہ کہ انسانی حکمت سے صلیب کے پیغام کو ہم نہیں سمجھ سکتے. مباحثے آج ویسے مباحثے ہوتے ہیں. مباحثے صلیب کے پیغام کو کیسے دھندلا دیتے ہیں، دھندلا سکتے ہیں. جب ہم کسی سے بحث کرتے ہیں، کسی سے بات چیت کرتے ہیں، تو جب کوئی مجھ سے بحث کرتا ہے تو میں ہار جانا پسند کرتا ہوں، اس لیے کہ میں اس کو جیت سکوں. ویسے مباحثوں سے کبھی کسی کو نہیں جیتا جا سکتا. صرف اور صرف انسانی تعلق سے لوگوں کو جیتا جاتا ہے، اپنے کردار سے لوگوں کو جیتا جاتا ہے. اور جب آپ کا کردار ٹھیک ہوگا، آپ کا رویہ لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہوگا، تو پھر آپ یقیناً کامیاب ہوں گے. یہاں پر آپ دیکھیں، انسانی حکمت سے، فلسفے، منطق، سائنس کے ذریعے پولس رسول لوگوں کو کرنتھن میں ایتھنے میں جیتنا چاہتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. بہت کم لوگوں نے اس کو قبول کیا. آپ اعمال 17 باب اس کی 34 آیت میں پڑھ سکتے ہیں. بہت سے کم لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے. آج کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آج منطق، فلسفہ اور سائنس خوشخبری کی منادی کرنے میں مددگار ہو سکتا ہوں خدا کے لیے؟ یا مجھے، جیسے وہ کہتا ہے کہ مسیحی مسلوب کے سوا کچھ نہ جاننے کا عزم کیا. مسیحی مسلوب کے سوا کچھ نہیں. میری اور آپ کی بھی یہی توجہ ہونی چاہیے. لکھا ہے ہلاک ہونے والوں کے لیے بے وقوفی. 18ویں آیت پر پڑھنے لگا. کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. کیونکہ لکھا ہے میں حاکموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا. جہاں پر آپ دیکھتے ہیں انسانی بے وقوفی کو اللہی حکمت کے مقابل رکھتے ہوئے پولس رسول کہتا ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے بے وقوفی ہے. کیا مطلب ہے؟ مثال پہلے باب میں لکھا ہے کہ حکمت کا شروع خدا ہے. حکمت اس سے ملتی ہے، عقل اس سے ملتی ہے. اور یہاں پر لفظ بے وقوفی استعمال کیا گیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ 6 حوالوں میں یہ پہلا لفظ جو یہاں پر 18ویں آیت میں استعمال کیا گیا ہے. بے وقوفی کے حوالہ جات ہمیں یہ سمجھنے میں کیسے مدد دیتے ہیں کہ پولس کا کیا مطلب تھا جب اس نے کہا کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے بے وقوفی ہے. تو ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ بے وقوفی یونانی لفظ مارا سے نکلا ہے. نئے عہد میں صرف 5 بار یہ لفظ آیا ہے اور سب پہلا کرنتھیوں میں اس کو استعمال کیا گیا ہے. کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا کرنتھیوں میں اس کا بار بار ذکر آیا ہے. بے وقوفی، ہلاک ہونے والوں کے لیے بے وقوفی. میں اگر خدا کے کلام کو نہیں سمجھنا چاہتا تو پھر میں کس طرح سمجھ سکتا ہوں؟ خدا کا کلام حکمت کا شروع ہے. تو اگر میں خدا کو قبول نہیں کرتا تو میں بے وقوفی کرتا ہوں. اگر آپ پہلا کرنتھیوں پہلے باب اور 18-19 آیت میں دیکھتے ہیں، بے وقوفی کا حوالہ کرنتھیوں کی فکری صلیحیت کی توہین نہیں بلکہ ان کے اس اعلیٰ لا علمی کی طرف اشارہ ہے. لا علم
یعنی کہ وہ خدا کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بے وقوفی اسے کہا گیا ہے۔ سب سے نزدیک صلیب کا پیغام ہے، اور اگر میں صلیب کے پیغام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں جو مجھ تک پہنچا تو یہ بے وقوفی ہے۔ تو لہٰذا اگر میں نے صلیب کے پیغام کو رد کر دیا تو کسی طور پر بھی میں بچایا نہیں جاؤں گا۔ اس شہر میں پلوس کے حالات کے متعلق سوچیں۔ وہ ایک ایسی جگہ پر آیا جو اپنی نام نہاد دانش مندی، حکمت اور ثقافتی برتری پر فخر کرتا تھا۔ اس تناظر میں وہ ایک گلیلی یہودی ناصرت کے یسوع کی بات کرتا ہے، جسے رومیوں نے مصلوب کیا۔ وہ مردوں میں سے جی اٹھا تاکہ تمام دنیا کے گناہوں کا کفارہ ادا کرے۔ کیا وہ سنجیدہ تھا؟ وہ کس کو دھوکہ دے رہا تھا؟ یہ کوئی نیا گہرا فلسفانہ نظریہ بھی نہ تھا، بلکہ ایسا لگتا تھا کہ یہ پاگل پن اور بے معنی سی بات معلوم ہوتی ہے جب پولس رسول نے ایک ایسی جگہ پر منادی کرنا شروع کیا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ دانشمندی، حکمت، ثقافتی برتری پر فخر کرنے والے لوگ کس طرح ایک ایسے شخص کو قبول کر سکتے جس نے رومیوں نے مصلوب کیا، اور پولس رسول کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ یہ پیغام غیر اقوام کے لیے، میں نے جیسے کہا کہ بے وقوفی لگا، بہت سے یہودیوں کو بھی اتنا ہی برا لگا کیونکہ وہ ایسا مسیح چاہتے تھے جو انہیں رومی جبر سے رہا کرے۔ اگر کوئی انہیں جبر سے رہا نہیں کرنے والا تو پھر کس طرح وہ مسیح ہو سکتا ہے؟ وہ کس طرح رومیوں کے ہاتھوں مصلوب ہو کر نجات دہندہ بن سکتا ہے؟ وہ تو رومیوں کا تخت الٹے گا۔ تو کیا پرانے عہد نامے میں اس کا ذکر نہیں تھا؟ یقیناً تھا۔ زبور 22 پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح یسوع مسیح کے متعلق تمام کچھ بتایا گیا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ یسایہ 53 باب پڑھیں تو اس کے علاوہ اور بھی حوالہ جات ہیں جو اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ یہودیوں کے لیے یسوع مسیح کی اس طرح کی موت ڈکی چھپی نہیں تھی۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا پیغام پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ کرنتھن کے لوگ شروع سے ہی پولس رسول کے خلاف ہو گئے، اور پھر بھی ان سب کے باوجود یہودی اور غیر اقوام دونوں روحیں خوشخبری کے لیے جیتی گئی۔ اتنے لوگوں کی مخالفت کے باوجود جیتے۔ تو عزیزو، میرے اور آپ کے لیے اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ مخالفت کا جتنا بھی سامنا ہو، خدا کے پاس ایسے لوگ ہیں جو سچائی سننے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں استعمال ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے تاکہ وہ جہاں ہیں ہم ان تک پہنچیں، چاہے وہ جگہ کرنتھن کی طرح بدتر کیوں نہ ہو۔ جب ہم کسی جگہ پیغام دینے کے لیے جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ خدا وہاں سے پہلے موجود ہے، اور پولس رسول سے اس نے کہا کہ بہت سے ایسے لوگ اس جگہ پر موجود ہیں جو میرے ہیں۔ تو عزیزو، جب آپ کو کوئی ٹارگٹ ملتا ہے تو پھر اس بات کو مت بھولیں کہ آپ سے پہلے وہاں خدا موجود ہے۔ تو اگر خدا وہاں موجود ہے تو پھر وہ آپ کی مدد کرے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں نجات پانے والوں کے لیے قدرت کا پیغام تھا۔ صلیب کو سمجھنے کا انحصار اس پر ہے کہ کوئی اسے کس نظر سے دیکھتا ہے۔ خدا کے خلاف بغاوت کرنے والوں کے لیے یہ بے وقوفی ہے، مگر نجات کے طالبوں کے لیے یہ قدرت ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا، خوشخبری کی منادی میں کلام کی حکمت سے بچنا چاہیے۔
یعنی ہمیں اپنی حکمت کو استعمال نہیں کرنا، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مجھے اپنی حکمت سے نہیں سمجھ آئیں گی۔ دیکھیں، خدا کا کلام یا خدا لامحدود ہے، اور اگر وہ لامحدود ہے تو میں اپنی محدود عقل کے ذریعے کس طرح اس کو سمجھ سکتا ہوں؟ ناممکن ہے۔ مسیح کی صلیب سے بے تاثیر نہ ہو۔ پہلا کرنتھیوں 1:17 کی روشنی میں یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ بے وقوفی کی مخالفت انسانی حکمت نہیں بلکہ خدا کی قدرت ہے۔ صلیب جو انسانی حکمت کے خلاف معلوم ہوتی ہے، ظاہر کرتی ہے کہ انسانی حکمت دراصل کتنی بے وقوفی ہے۔ لوگ اس کو بے وقوفی سمجھتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پولس رسول ہمیں واضح کرتا ہے کہ جو لوگ ہلاک ہو رہے ہیں وہ اپنے اعمال کا نتیجہ پا رہے ہیں، اور وہ لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ اس لیے یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کس طرح خدا کے کلام کی قدرت پر انحصار کرنا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہلاک ہونے والوں کے برعکس ہم نجات پانے والوں کے لیے یہ خدا کی قدرت ہے۔ پہلا کرنتھیوں 1:18 پر یہ ظاہر کیا گیا کہ نجات صرف خدا سے آتی ہے۔ پولس رسول کہتا ہے کہ ہم نجات پا چکے ہیں، ہم خود نجات نہیں پا سکتے، ہم یقیناً ایسا نہیں کر سکتے۔ ہماری نجات کا منبع ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں، اور وہ صرف مسیح ہے۔ ہماری نجات کا منبع ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں، یعنی صرف اور صرف مسیح ہے۔ خدا ہی ایمان لانے والوں کو نجات دیتا ہے۔ اس مفہوم پر یہ ہے کہ کوئی شخص اس پیشکش کو مسترد کر دے جو خدا نے مسیح کی صلیب کے ذریعے نسل انسانی کو دی ہے، اور یوں اسے اپنے اوپر تباہی لے آتا ہے۔ جب ہم اس کو رد کر دیتے ہیں تو یقیناً ہمارے لیے تباہی ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے مسیح خداوند میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر صلیب کا پیغام بھی یہ بات دراتا ہے کہ ہمیں صرف اور صرف مسیح کے ذریعے بچایا جا سکتا ہے۔ پولس رسول لکھتا ہے کہ پہلا کرنتھیوں 1:22 میں لکھتا ہے کہ چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں۔ صلیب، خدا کا تصور، مسیح کا مصلوب کیا جانا ایسی علامت نہیں تھی جس کی یہودیوں نے توقع کی تھی، اور نہ ہی یہ اس قسم کی حکمت تھی جو یونانی چاہتے تھے۔ یہ سب کی توقعات کے خلاف تھا۔ در حقیقت صرف یہ پڑھ لینا کافی ہے کہ شاگردوں نے یسوع مسیح کے مصلوب ہونے کے خیال پر کیسا رد عمل ظاہر کیا، تاکہ سمجھا جا سکے کہ یہ تصور کتنا اجنبی اور ناگوار تھا، خاص طور پر یہودیوں کے لیے، کیونکہ ان کو توقع تھی کہ وہ رومیوں کو فتح کرے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اور جب یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بتا رہے تھے کہ صلیبی موت ان کی ہو جائے گی تو وہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اس لیے آپ اس معاشرے کا اندازہ لگائیں جو پہلی صدی میں تھا، وہ کس طرح صلیب کے پیغام کو قبول کر سکتے تھے، اور خدا نے اسی صلیب کے پیغام کو اٹھا کر دنیا کے لیے نجات کا بندوبست کر دیا۔ صدیوں سے صلیب مسیحیوں کے لیے ایمان کی علامت ہے، رہی ہے۔ 21ویں صدی کے مسیحیوں کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ پہلی صدی میں مصلوب خدا کا تصور کتنا عجیب تھا۔ آج ہم اسے سمجھتے ہیں، صلیب کے پیغام کو سمجھتے ہیں، لیکن اندازہ لگائیں کہ پہلی صدی میں اس پیغام کو سمجھنا کتنا مشکل تھا۔ تاہم یہ پیغام اتنا چونکا دینے والا تھا کہ یہی بات اسے ہمارے گہرے غور و فکر کے لائق بناتی ہے۔
مسیحی مسلوب کی یہ تصویر پوری کائنات پر واضح کر دیتی ہے کہ خدا نجات کے منصوبے کو کرنے کے لیے کسی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ یعنی آج آپ دیکھتے ہیں کہ صلیب کا پیغام ہر جگہ پہنچ چکا ہے اور خدا لوگوں کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ صلیب کا تصور اور خداوند کا مصلوب ہونا ہم گناہگاروں کے لیے بھی حیران کن ہے جو زمین پر رہتے ہیں۔ تصور کریں کہ جسمانی گناہ مخلوق کے لیے یہ کیا معنی رکھتا ہوگا، جو یسوع کو جاننے اور اس کو پوچھتے تھے کہ یسوع مسیح اس دنیا میں آیا۔ پولس کہتا ہے کہ مسیح نے اسے خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا۔ اعمال 13واں باب 16 سے 47 آیت میں، خصوصاً آپ 36 اور 38 آیت پڑھیں اور 47 آیت بھی۔ تو اس یہاں کیا کہتا ہے کہ اسے خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا۔ اس طرح وہ ایک مصلوب مسیح کا پیغام سناتا ہے۔ وہ انہی خیالات کو پہلے کرنتھیوں 2 باب اور 1 سے 5 آیات میں دوبارہ بیان کرتا ہے، کیونکہ وہ مسیح کے حکم کے ساتھ وفادار رہا۔ خوشخبری سناتے وقت اس نے اعلیٰ درجے کی تقریر یا حکمت استعمال نہیں کی، اگرچہ پہلے اس نے کر کے دیکھ لیا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ انسانی حکمت خدا کے کلام کے لیے کام نہیں کرے گی۔ تو آج اگر میں انسانی حکمت کے تحت کوئی چیز بیان کرنا چاہتا ہوں تو یقیناً ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس نے کیا کیا؟ پہلا کرنتھیوں 2 باب اور اس کی 2 آیت، اس نے کہا صرف یسوع مسیح بلکہ مسیح مصلوب پر اس نے اپنی پوری توجہ مرکوز کی۔ اس کی تقریر اور مرادی میں حکمت کے لب لانے والی باتیں نہ تھیں، بلکہ وہ روح اور قدرت سے ثابت ہوتی تھی، حکمت نہیں۔ کیونکہ دراصل انسانوں کی حکمت واضح طور پر خدا کی قدرت کے برعکس ہوتی ہے، اس لیے انسانی حکمت کے تحت کلام نہیں کیا جا سکتا۔ کلام کیا جا سکتا ہے تو پھر خدا کی قدرت، کیونکہ انسانی حکمت اور خدا کی قدرت دونوں اپوزٹ ہے۔ مصلوب ہونے والا مسیح یہودیوں اور یونانیوں کے لیے غیر متوقع تھا۔ یہ جاننا اہم کیوں ہے کہ خدا ہمیشہ اس طرح کام نہیں کرتا جیسی ہم توقع کرتے ہیں، خصوصاً جب حالات ہماری توقع کے مطابق نہیں ہوتے۔ کیا پولس رسول کے لیے حالات سازگار تھے؟ نہیں۔ تو اسی طرح میرے اور آپ کے لیے بھی مشکلات ہوں گی، لیکن مجھے خدا کی قدرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کلام کو سنانا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 1 باب 19، 20، 30 اور 31 آیت میں پولس بیان کرتا ہے کہ خدا کی حکمت اور انسانی حکمت ناقابل یقین حد تک مختلف ہے، یہ بالکل مختلف ہے۔ آئیے ہم پہلا کرنتھیوں 1 باب 19، 20، 30 اور 31 آیات پڑھتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 1 باب اور اس کی 19 اور 20 آیت، یہاں پر لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا۔ کہاں کا حکیم، کہاں کا فقہ، کہاں کا اس جہاں کا بحث کرنے والا؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا؟ تو یہ 30 اور 31 آیت بھی ہم پڑھتے ہیں۔ لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یسوع میں جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا، یعنی راست بازی اور پاکیزگی اور مخلصی، تاکہ جیسا لکھا ہے ایسا ہی ہو کہ جو فخر کرے وہ خدا من پر فخر کرے۔ تو عزیزو، یہاں پر پتہ آپ کو چلا کہ انسانی حکمت کا ناقابل یقین حد تک خدا کی حکمت سے مختلف ہے۔ غور کریں کہ پولس رسول بذات خود حکمت کو نہیں بلکہ اس انسانی حکمت کو رد کرتا ہے جو خدا کا مقابلہ کرنا چاہتی ہے۔
उस हिकमत को रद्द करता है। इंसानी हिकमत इंसान को गुनाह से आज़ाद करने से कासर है। सिर्फ मसीह जो खुदा की हिकमत है ये काम अंजाम दे सकता है। पहला करंथियों पहला बाब 18 और पहला करंथियों पहला बाब उसकी 24 दोनों हवाला जाहिर करते हैं कि मसीह खुदा की कुदरत है, यानी वो लोगों को उनके गुनाहों से अंजाम देने की कुदरत रखता है। दरअसल खुदा को ये पसंद आया कि समनादी की बेवकूफ़ी के वसीला से ईमान लाने वालों को नजात मिले, भलाए हुओं को नजात मिले। एक ही ग्रोह की तरफ इशारा करती है, यानी वो लोग जो ईमान के जरिए नजात का तजर्बा कर रहे हैं। मसीह को खुशखबरी हर ईमान लाने वाले के वास्ते नजात के लिए खुदा की कुदरत है। मसीह ना सिर्फ खुदा की कुदरत बल्कि उसकी हिकमत भी है, जिसके वसीला से खुदा ने गुनाह के मसले का सामना करके हल किया, जिसे इंसानी हिकमत हल करने से आजिज थी। दुनिया की हिकमत लोगों को खुदा से वाकिफ नहीं करवा सकती। इसके बरक्स मसीह के जरिए हम नजात के लिए तना बन जाते हैं। पहला करंथियों पहला बाब 24 से 29 आयत में सलीब के पैगाम को इंसानी अकल और बेवकूफ़ी और कमज़ोरी समझ सकती है। ताहम खुदा की बेवकूफ़ी आदमियों की हिकमत से ज़्यादा हिकमत वाली है और खुदा की कमज़ोरी आदमियों के ज़ोर से ज़्यादा ज़ोर आवर है। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा कमज़ोर या बेवकूफ़ है, बल्कि ये महज एक अंदाज़े बयान है जो जाहिर करता है कि खुदा की कुदरत और हिकमत हर इंसानी चीज़ से कहीं बढ़कर है। अगर खुदा की हिकमत हर मेरे ख्याल से बढ़कर है तो फिर कितना ज़रूरी है कि मैं अपनी हिकमत की बजाय खुदा की हिकमत पर गौर करूं। और फिर पहला करंथियों 1 बाब 26 आयत में कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशराफ नहीं बुलाए गए। ये मेरे और आपके लिए क्या पैगाम देता है? मिसेस एलन जी वाइट लिखती हैं ज़मानों की अमंग में, लिखती हैं आज के ज़माने में ज़िंदगी गुजारने वाले बेशुमार लोगों के जहनों में कलवरे की सलीब मुक़द्दस यादों से घिरी हुई है। मसलूबियत के मनाजर से पाकीज़ा तलक़ात वाबस्ता है, लेकिन पलूस के ज़माने में सलीब को नफ़रत और खौफ के जज्बात के साथ समझा जाता था। बनी नौ इंसान के निजात दहिंदा के तौर पर रहने के लिए जो सलीब पर मौत से हमकनार हुआ, फितरती तौर पर तहज़ीक और मुखालफत को सामने लाएगा। पौलुस रसूल जानता था। जब हम देखते हैं कलीसिया के दरख्शां सितारे सफ़ा नंबर 245 और 246 में, तो मिसेस एलन जी वाइट लिखती हैं पौलुस जानता था कि उसका पैगाम यहूदी और यूनानी दोनों कैसे देखेंगे। यहूदी समाइन उस पैगाम से नाराज होंगे जिसका वो दावा करने वाला था। यूनानियों की नज़र में उसके अल्फाज मज़ाह का खेज हमाकत थे। अगर वो ये दिखाने की कोशिश करता कि सलीब का इंसानी तरक्की या निजात से क्या तल्लुक़ हो सकता है तो वो कम अकल समझा जाता है। पौलुस के लिए सलीब मरकज़ थी और गिरफ्तार होकर भी उसने सलीब पर फख्र करना न छोड़ा, क्योंकि उस पर खुदा की लामहदूद मोहब्बत का इंकशाफ हुआ और उसकी ज़िंदगी में एक हैरत अंगेज़ तब्दीली रूनुमा हुई, जिसने उसके तमाम मंसूबों और मकासद को आसमान के साथ हम आहंग कर दिया। वो जानता था कि जब कोई गुनहगार बेटे की कुर्बानी में बाप की मोहब्बत को देखता और अलाही असर को कबूल करता है, वो दिल की तब्दीली वाक़या होती है और फिर से मसीह सब में और सब कुछ होता है। तो अज़ीज़ों, जब आप इस सबक को पढ़ते हैं तो मज़ीद इस पर गौर व ख़ौज़ कीजिए। पौलुस कहता है खुदा की बेवकूफ़ी आदमियों की हिकमत से ज़्यादा हिकमत वाली है। खुदा की हिकमत इंसानी हिकमत से किन तरीक़ों से मुख्तलिफ है, इस अल्फाज पर गौर कीजिएगा। मसीही मसलूब का पैगाम यहूदियों के लिए ठोकर और यूनानियों के लिए बेवकूफ़ी था। आज हम जिन बाइबली
موضوعات کی منادی کرتے ہیں، وہ جدید سماعین کے لیے اس طرح کا رد عمل کیوں پیدا کر سکتے ہیں؟ پولس رسول کے یہ بھی کہتا ہے نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا، تو ہم ایسے لوگوں سے یسوع کے بارے میں کس طرح بات کریں کہ ان کا دل متاثر ہو سکے؟ تو آئیے آج جو ہم اس پر غور کرتے ہیں تو روح القدس ہماری مدد کرے کہ ہم اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکات سے